अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। सबक 4A है। हम हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए कर रहे हैं। कुरान हकीम में फरमाया गया है, सूरतुल कमर की आयत है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। इसका मतलब है और यकीनन हमने बहुत आसान किया है कुरान को याद करने और नसीहत हासिल करने के लिए। तो क्या है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे, जो इससे सबक हासिल करे, जो इस पे गौर व फिक्र करे? तो जो कुरान है ना, ये अल्लाह ताला ने नाजिल ही इसलिए किया है कि मैं और आप इसको याद करें और इससे नसीहत हासिल करें। याद तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन नसीहत हम कैसे हासिल करेंगे? नसीहत तो तभी किसी चीज से हासिल की जाती है ना, जब उस नसीहत की समझ आए। तो मुझे और आपको तो कुरान की समझ नहीं आती, तो मैं और आप नसीहत कैसे हासिल करेंगे? तो इस बात की फिक्र करनी है हमें कि असल में जो कुरान को भेजने का मकसद था वो हम तो पूरा नहीं कर रहे। हमारे लिए तो ये मकसद था कि हम उस में से सबक हासिल करें, और सबक तो क्या हासिल करना था, हमें कुरान समझ ही नहीं आता। तो लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। लिस जिक्री से पहले यस्सर ना है। अल्लाह ताला ने खुद हमें बता दिया कि मैंने कुरान को आसान किया हुआ है। इसलिए अगर मैं और आप इस रास्ते पे चलें, हम कुरान को याद करना चाहें, कुरान को समझना चाहें, उसमें से नसीहत हासिल करना चाहें, उस पे अमल करना चाहें, तो ये काम अल्लाह ताला ने बहुत आसान किया हुआ है। तो इसलिए हम पे फर्ज है कि हम कुरान को समझें और उस पे अमल करें। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ग्रामर में मुजक्कर से मुअन्नस बनाने वाले अल्फाज और फिर उनकी जमा बनाने का तरीका देखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस पूरे सबक में हमने सिर्फ नए अल्फाज जो सीखने हैं वो 11 हैं, लेकिन ये 11 लफ्ज कुरान में 3298 दफा आए हैं। यानी आज की क्लास अटेंड करके 11 अल्फाज सीखें तो 3298 लफ्ज कुरान के समझ लें। इस तरह सबक नंबर 1 से लेके 4 के इख्तिताम तक हम कुल अल्फाज सीख चुके होंगे 44। सिर्फ 4 क्लासेस में 44 अल्फाज हम सीखते हैं, लेकिन फायदा ये है कि ये 44 लफ्ज कुरान में 15,000 से ज्यादा दफा आए हैं। यही वजह है कि फिर हमारी पहली क्लास में अल्फाज की, कुरान के अल्फाज को समझने की बैटरी जीरो से बढ़ते बढ़ते पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, इंशाल्लाह आज चौथी क्लास के आखिर तक हम 15,000 से ऊपर जा चुके होंगे इंशाल्लाह। 7 होमवर्क बहुत अहम है। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट कुरान करीम से देखकर तिलावत करें। एक एक लफ्ज पे गौर करें। जो आपने कोर्स में सीख लिया हुआ है उसको खास तौर पे उस पे गौर करें। जो अभी कुरान कोर्स में नहीं सीखा उसको बेशक अभी छोड़ दें। और 5 मिनट जुबानी तिलावत के हैं। जो आपको जुबानी याद है रोज 5 मिनट कम से कम तिलावत जरूर करें और उसके भी अल्फाज पे गौर करें। अगले 2 होमवर्क आपके हैं पढ़ने के। किताब आपको मुहैया कर दी गई है, स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, तो आप, और अल्फाज मैनी का कार्ड भी आपके पास है। इतने सारे सोर्सेज हैं, कोई भी इस्तेमाल करें और देख के पढ़ें। फिर 5वां होमवर्क है वीडियो देखने का। हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है क्लास की। अगर आपसे क्लास का कोई हिस्सा मिस हो जाए तो आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर कोई चीज भूल गई है तो आप वीडियो ऑन करके वहां से देख लें। छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। आप तो माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं सारी
کہ الرحیم سینٹر، النافع، الکریم، الرحمن، الرحیم، دونانی کمپلیکس، ابو ہریرہ والے نہیں ہیں آج، بہرحال. تو آپ سب تو ویسے ہی اتنی ساری سسٹرز موجود ہیں سینٹرز میں، اپنی گروپ بنائیں، اپنی اپنی ساتھی بنائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کورس کو سیکھیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کریں. اور ساتواں ہوم ورک بہت اہم ہے، یہ ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا. جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو جتنا سبق اب تک ہم سیکھ چکے ہیں اس پہ غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کر کے ان پہ بھی غور کرنے کی کوشش کریں. آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کس کام کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے. اب اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. جیسے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا ہونے کے لیے چن لیا تھا، میرا اور آپ کا کمال نہیں تھا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں چن لیا تھا کہ انہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا ہے. اللہ نے ایک دفعہ پھر میرے اور آپ پہ مہربانی کی ہے، مجھے اور آپ کو منتخب کر لیا ہے اپنا کلام سمجھنے کے لیے. تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا، خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ ربی زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. جو پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں سورۃ الفاتحہ کے یہ آیت نمبر 4 اور 5 پڑھی تھی. دیکھیں مالک، اچھا یہاں مالک کے سامنے جو میں نے لکھا ہوا نا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. مالک کا مطلب ہے مالک ہے، ٹھیک ہے. یوم، دن، دین، بدلہ، ایجا کا صرف تیری نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. یہ سلائیڈ آپ کو کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو الفاظ میں نے کا چھوٹا سا کارڈ ہے نا، بڑا خوبصورت سا، بڑا اسمارٹ سا، اس کو استعمال کیا کریں. دیکھیے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کلاس پڑھ لی ہے، سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آپ جب بھی وہ کارڈ کھولیں گے نا، کارڈ میں آپ اس کلاس کے یہ الفاظ دیکھیں گے. ایک نظر میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15 سیکنڈ. مالک، مالک ہے، یوم، دن، دین، بدلہ، ایاکا صرف تیری نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. 15 سیکنڈ بھی نہیں لگے مجھے یہ بولنے میں. جب آپ 3 4 دفعہ بار بار اس کو دیکھ کے پڑھیں گے نا، ہر ہر لفظ جو ہے کورس کے آخر میں نماز کا ہر لفظ آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو چکا ہوگا اپنے معنی کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ فائدہ ہے وہ الفاظ معنی والے کارڈ کو استعمال کرنے کا اور دیکھنے کا. تحفظ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ جب ہم انشاءاللہ پوری سیکھ لیں گے، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم قرآن کے 9,000 الفاظ سیکھ جائیں گے. وجہ یہ ہے، دعویٰ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ الفاظ جو سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوئے ہیں وہ قرآن میں 9,000 دفعہ آئے ہوئے ہیں. مثلا یہ قرآن کے ایک صفحے کی سورۃ البقرہ ہے، نہیں سورۃ البقرہ نہیں ہے، یہ سورۃ آل عمران لگ رہی ہے. بہرحال اس کے آپ دیکھیں کوئی صفحہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، ہاں یہ سورۃ البقرہ ہی ہے، چوتھا پارہ ہے، پھر آل عمران ہی ہوگی. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 109 ہے. تو دیکھیں یہ جو سورۃ الفاتحہ ابھی آپ سیکھ رہے ہو اس کے الفاظ لال رنگ سے یہاں پہ لکھے ہوئے، یعنی آپ نے سورۃ الفاتحہ سیکھی ہوگی، لیکن جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو جہاں جہاں وہ لفظ نظر آئیں گے آپ پہچان جائیں گے، ہاں میں نے سورۃ الفاتحہ میں اس کا یہ مطلب سیکھا تھا، اس کا یہ مطلب سیکھا تھا، اس کا یہ مطلب سیکھا تھا. تو صرف سورۃ فاتحہ کا ہی ترجمہ سیکھنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جو اجر اور ثواب ہوتا ہے وہ تو کہیں بڑھ چڑھ کے اسے میں اور آپ گن نہیں سکتے. کہ اگر سادہ طریقے سے قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ خود سوچیں جب ہم لفظ کو سمجھ کے پڑھتے ہوں گے تو اس کی کتنی نیکیاں ہوں گی. ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज हमने ये आयत नंबर 5 और 6 पढ़नी है इंशाल्लाह। पिछली क्लास तक हम नस्ताइन तक सबक पढ़ चुके हैं। इहदिना, इहदिना, इहदी ना, दो टुकड़े हैं। इहदी, हमें दे हिदायत, अस्सिराता, रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधी। तो अब हम इसका एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखते हैं। क्या है? ये दो टुकड़े हैं। इहदी ना, इहदी का मतलब है हिदायत दे, यानी इंसान जो है वो अल्लाह ताला से दरखास्त कर रहे हैं हिदायत दे। ना, हम सबको, ये हम लफ्ज पढ़ चुके हैं ना। काजी कुम ना, हाँ, ये पढ़ा है ना। हु हूं, काजी कुम ना, हु उसका, हुम उन सब का आपका, जी मेरा, और कुम आप सबका, ना हम सबका, या हमारा। तो ये हमें, एहदीना, हमें हिदायत दे, हिदायत दे हमें। ये जो इहदी लफ्ज है हमारे लिए कोई नया लफ्ज नहीं है। हम उर्दू में हिदायत और हुदन वाले अल्फाज हमने बहुत दफा सीखे हुए हैं, सुने हुए हैं। हिदायत रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे चलना होता है। तो कुरान चूंकि हिदायत है, रास्ता दिखाता है, हिदायत के रास्ते पे लेके चलता है, इसलिए कुरान के बारे में, कुरान ही में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि हुदल लिन्नास, यानी हिदायत है लोगों के लिए, और हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। ये जो हुदन का लफ्ज है ना, कुरान के लिए बराह रास्त इस्तेमाल हुआ है कुरान में। तो इसका मतलब है ये जो हम दुआ कर रहे हैं ना, इहदीना, हमें हिदायत दे, हम अल्लाह से कह रहे हैं हमें कुरान के रास्ते पे चला, हमें कुरान समझा, हमें कुरान के रास्ते पे अमल करने की तौफीक दे। इहदिना, हमें हिदायत है। अस्सिरात, सिरात होता है रास्ता, और अगर अल लग गया तो ये इस्म खास बन गया। अस्सिरात, रास्ता, खास रास्ता। कौन सा खास रास्ता है ये? कुरान का रास्ता है, हिदायत का रास्ता। सिर्फ अस्सिरात ये लफ्ज आज आप अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना कि सिरात क्या होता है। तो ये कुरान में यही लफ्ज 45 दफा आया हुआ है। पुल सिरात, हम कहते हैं ना कि रोजे हशर हर इंसान ने पुल सिरात से गुजरना है, गुजरना पड़ेगा। तो वो जो पुल सिरात है ना, वो यही वाला सिरात, रास्ते का पुल, मंजिल की तरफ लेके जाने वाले रास्ते का पुल। तो ये है रास्ता, अस्सिरात। उसके बाद है अल मुस्तकीम। मुस्तकीम आमतौर पे नाम भी होता है, बिल्कुल सीधा, जिसमें कोई टेढ़ भी नहीं होती, मोड़ भी नहीं होता, उसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को मुस्तकीम कहते हैं। अगर आपको याद हो तो शुरू शुरू की रियाजी में, हिसाब में, खत्ते मुस्तकीम हमें पढ़ाते भी रहे हैं साथ साथ। खत्ते मुस्तकीम ये होता है, ये ऐसी सीधी लाइन जो आपको किसी एक समत, एक खास समत की तरफ लेके जा रही हो, वो होता है खत्ते मुस्तकीम। और ये मुस्तकीम लफ्ज कुरान में 37 दफा है। मुस्तकीम का मतलब क्या है? सीधा, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, कोई नशेब नहीं है। अल मुस्तकीम, सीधा। तो खत्ते मुस्तकीम, सीधी लाइन, इस्तेकामत, क्या हम कहते हैं ना, मुझे इस्तेकामत अता फरमा। मुसलमानों को इस्तेकामत वो यही होता है कि मुड़े नहीं, डगमगाए नहीं, झुके नहीं, हटे नहीं, सीधे एक रास्ते पे चलते रहे। तो यहाँ हम बहुत बड़ी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की, सीधे। तो अल से आपको याद आ गया कि अल हम खास के लिए इस्तेमाल करते हैं। द अस्सिरातल मुस्तकीम, खास रास्ता, सीधा भी खास है, रास्ता भी खास है। इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग में हम क्या देखते हैं कि सीधे रास्ते की हिदायत दे की दुआ करते हैं, यानी जिंदगी के हर काम में हमें सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक भी दे। ये भी होता है कि बाजू का सीधा रास्ता पता होता है लेकिन उस पर चलने की तौफीक नहीं होती। मुसलमान होना हिदायत की तरफ हमारा पहला कदम है। अब हम नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में,
محفل میں، اسکول میں، کالج میں، دوستوں میں بات کرتے ہوئے، بازاروں میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت کسی بھی طرف دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایون آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، میں سکھا رہی ہوں، ہمیں اس دوران بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس دوران بھی شیطان آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، وہ ہمیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہدایت مجھے اور آپ کو ملے گی کہاں سے؟ قرآن سے ملے گی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہدایت ملے گی۔ اس لیے یہ فرض ہے کہ میں اور آپ قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کے علاوہ تو ہمیں ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی۔ کیا کوئی اور نبی آئے گا؟ کوئی اور کتاب آئے گی اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں؟ کوئی اور نبی آئیں گے؟ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے، ہمارا ایمان ہی اس چیز پہ ہے کہ نہ کوئی نبی آنے کا ہے، نہ اب کوئی کتاب آنے کی ہے۔ وہ سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ میں اور مسلمان، آپ مسلمان تو ہیں ہی اس بات پہ، اس عقیدے پہ۔ پھر ہم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے؟ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنا ہے آج سے، ابھی سے۔ اس لیے قرآن کو بھی سمجھیں اور احادیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ قرآن کو سمجھیں تو حدیثیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہمیں یہ دونوں چیزوں کا علم ملے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ شکر ادا کیا کریں۔ جب نماز پڑھ لیتے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم نے نماز پڑھی، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پڑھی۔ تو وہ اس وقت کا تحفہ ہے، وہ اس وقت تک کی ہدایت ہے۔ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے، اسی لیے کہ ہمیں ہر وقت قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا نصیب ہو اور اس کی توفیق۔ اب یہ جو ہدایت ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے، اس کا متضاد کیا ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ گمراہی، ضلالت، جسے عربی میں کہتے ہیں ضلالت۔ یعنی انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے نا، جب وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب وہ غلط خواہشات کرتا ہے، غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، اس طرح وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم والی دعا اور اس آیت سے ہمیں عادت نمبر 10 سیکھنے کو مل گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا، یہ ہماری عادت نمبر 10 ہونی چاہیے۔ اب سارے اونچی آواز میں اس کو دہرائیں جو سامنے لکھا ہوا ہے۔ دینا ہمیں تیرا ہمیں سراتا ہدایت دے، راستے صراط اور راستے کی مستقیم سیدھے۔ ماشاءاللہ، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے۔ علم، علم کا مطلب ہے سکھائیے۔ اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے سیکھی نا، تو اس کو دوسروں کو سکھانا بالکل بھی مشکل نہیں۔ کسی کو آج لے کر اس کو بھی سکھا دیں۔ اہدنا کا یہ مطلب ہوتا ہے، صراط کا یہ مطلب ہوتا ہے، مستقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ صرف یہ 3 لفظ سکھانے سے ہو سکتا ہے کہ کل کو روز قبر میں ہمیں اس کا اجر پہنچایا جائے کہ تمہارے اس وقت سکھائے ہوئے سے آج کسی نے سیکھا ہے، آج کسی نے کسی اور کو سکھایا، تو اب اس کا اجر تمہیں بھی پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ صراط، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے الصراط المستقیم میں ہم نے یہی لفظ پڑھا ہے نا، اس میں ال کے ساتھ پڑھا تھا، یہاں ال کے بغیر لکھا ہوا ہے، تو فرق وہی ہے، صراط راستہ، الصراط کوئی خاص راستہ۔ تو چونکہ خاص راستے کی بات پہلے ہو گئی ہے، اس لیے یہاں پہ ال نہیں، یہاں سیدھا صرف صراط لفظ لکھا ہوا۔ مطلب اس کا بھی وہی ہے، صراط راستہ، ٹھیک ہے؟ صراط راستہ، الذین، ان لوگوں کا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ آیت کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ میں نے یہاں ترجمہ کس طرح سے بولنا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ،
ٹھیک ہے، راستہ ان لوگوں کا. صرف یہ جو اللہ زینہ کا لفظ ہے نا، اللہ زینہ، اس کو سمجھ لینا کہ یہ کیا معنی دیتا ہے. آپ کو قرآن کے 1080 لفظ سمجھ آ جائیں گے. وجہ، اللہ زینہ کا لفظ قرآن میں 1080 دفعہ لکھا ہوا ہے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. انعمت، انعمت، نعمت، انعام، یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا اردو میں، بس یہ اسی فیملی سے ہے. انعام، انعام، تا جو ہے نا اس میں نہیں پایا جاتا ہے کہ تو نے انعام کیا، تو نے نعمت دی. تو انعام تھا، تو نے انعام کیا. اللہ اور یہ ہم، یہ دونوں مل کے ایک لفظ بن گیا. اللہ ہم، ان دونوں کو ملایا تو یہ بن گیا علیہم. یعنی یہ دو ٹکڑے مل کے ایک لفظ یہاں پہ بنا رہے ہیں. اگر ہمیں اس کے ٹکڑے کرنے پڑے تو ہم دو ٹکڑے کریں گے، اللہ اور ہم. اللہ حرف ہے، ہم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، یعنی جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، پر. اور ہم کا مطلب ہے ان یا ان. دونوں لفظ ہو سکتے ہیں. ان، ضرورت کے پیش نظر آپ ان بھی کہہ سکتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر آپ ان بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی ہمیں اس کا ترجمہ انہیں، انہیں بھی کرنا پڑ سکتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، ان پر. تو یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ یہ جو انعام کی بات ہوئی ہے نا، یہ قرآن میں سورۃ المائدہ میں یہ بات ایک آیت میں بڑے واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز حشر حساب کتاب کے بعد 4 قسم کے لوگوں پر انعام کرنا ہے. وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا ہے. آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں. ہم یہ دعا روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم بار بار اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں. تو یہ رستے کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انعام کرتا کن پہ ہے. انعام ان پہ ہوتا ہے، انبیاء پہ، وہ ہم نہیں بن سکتے. صدیقین، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. شہداء، اس کے لیے ہمیں خواہش اور جستجو کرنی ہے. صالحین، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ ہمیں ان میں سے کسی میں بھی شامل کر لے، سب میں شامل کر لے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. تو یہ راستہ معلوم کریں کہ انبیاء کا راستہ تھا کیا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے ساری زندگی 4 اہم کام مستقل مسلسل کیے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ دل کے اعمال، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اس پر توکل کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا. اور اس طرح کے دوسرے اعمال بھی، جیسے دوسری عبادات، وہ چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، خوش اخلاقی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے ساری عمر دعوت کا کام کیا، یعنی دل کے اعمال پہلا کام ہے، دعوت دوسرا کام ہے. اور وہ دعوت کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے. میں نے اور آپ نے قرآن کی دعوت دی. اس کے بعد آپ نے تزکیہ یعنی پاکی کا کام کیا، لوگوں کی فکر کی، لوگوں کو عقیدے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. اور ان ساری باتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے. جب ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری عمر یہی کام کرتے رہے. پھر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یعنی جو خیر ہے نا اس کو معاشرے میں نافذ کرنا اور معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اپنا عمل کر کے. وہ چاہے خاندان ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر آپ نے عمل کروایا. تو یہ وہ اہم کام ہیں جو انبیاء کرتے رہے ہیں. انعام پانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اب عمل کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اچھی عادتوں کو بڑھانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے.
تو صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے مجھے اور آپ کو عادت نمبر 11 سیکھنے کو ملی۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالوں کے طریقوں پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ ان کو بنانا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کرنا ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر پتہ نہیں کس کس کو آئیڈیل بنائے رہتے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے پسندیدہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم جوتوں، کپڑوں، عادتوں، اٹھنے بیٹھنے میں کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کسے آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے ان پہ تو انعام نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ نے تو انعام کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو چنا ہوتا۔ تو ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیسے عمل کرتے تھے، تاکہ ہم بھی اس رستے پہ چلیں اور ہم پہ بھی انعام ہو۔ یہ ہے عادت نمبر 11۔ اب اس کو سارے ذرا اونچی آواز میں ایک دفعہ ریپیٹ کریں میرے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت راستہ الذین، انعام ان لوگوں کیا کا، تو نے، انعمتا، انعام علیہم کیا تو نے، ان پر، علیہم، ان پر، ان شاباش، پر۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو کسی کو سکھا دیں۔ پھر کیا ہے آیت کا اگلا حصہ؟ غیر المغضوب علیہم، غیری نہ، ٹھیک ہے، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر۔ یہ جو غیر ہے نا، اس کا معنی نہیں بھی ہو سکتا ہے، علاوہ بھی ہو سکتا ہے، سوائے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے نہ۔ غیر کا لفظ قرآن میں 147 دفعہ آیا ہے۔ غیری نہ تو، یعنی پیچھے ہم نے بات کی ہے انعام والے، انعام کا رستہ پانے والے لوگوں کی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے رستے پہ نہیں چلانا۔ غیری نہ، المغضوبی، مغضوب کا لفظ غور کریں، مغضوب، یہ کس طرح کا لفظ ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا مظلوم، مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح مغضوب کون ہوتا ہے؟ جس پر غضب کیا گیا ہو۔ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ تو غضب اللہ کا غصہ ہے۔ نہ غضب کیا گیا علیہم، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا، اللہ اور ہم دونوں کو ملا کر ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر۔ یہ بھی دعا کا حصہ ہے کہ ہم اللہ سے اس بات سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جن پہ آپ نے غضب کیا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ اب ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ وا کا مطلب اب پہلے سیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے اور۔ لا کا مطلب ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے نہیں یا نہ، اور نہ۔ ضال کیا ہے؟ ضالین، اصل میں یہ جو ضالین لفظ ہے نا، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہوتی ہے ضال، اور ضال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہونے والا، گمراہ ہونے والا۔ اردو میں ہم ضلالت لفظ کہتے ہیں نا، گمراہی کے لیے بولتے ہیں، یہ ضال لفظ وہیں سے ہے، ضال گمراہ ہونے والا، اور یانون اگر آپ ساتھ لگا دیں گے تو ضالین بن جائے گا، یعنی زیادہ گمراہ ہونے والے، جمع ہو گئی، ضال واحد، ضالین جمع، جو گمراہ ہوئے، مطلب ضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ دیکھیں ضالون، یہ تو آپ نے کانسیپٹ پہلے ہی سیکھ لیا ہوا ہے دوسری اور تیسری کلاس میں، کہ اگر کوئی لفظ دو پیش پہ ختم ہو رہا ہو، اسم، تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے واو نون لگا دیتے ہیں، ضالون بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ کو جتنے بھی لفظ واو نون والے نظر آئیں گے نا، آپ سمجھ جائیں کہ اصل میں یہ لفظ دو پیش پہ ختم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا تھا ضالن یا ظالم، کوئی اسم اگر دو زبر پہ یا دو زیر پہ ختم ہو رہا ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون کی بجائے یا نون لکھتے ہیں، تو ضالین بن جاتا ہے، گمراہ ہونے والے۔ تو مطلب دونوں کا یہی ہے، مطلب اس کا بھی یہ ہے گمراہ ہونے والا، مطلب اس کا بھی یہی ہے گمراہ ہونے والا، مطلب اس کا بھی یہی ہے گمراہ ہونے والے،
اور مطلب اس کا بھی یہی ہے، گمراہ ہونے والے، لیکن استعمال مختلف ہے، یعنی دو پیش کے ساتھ ختم ہوگا تو واو نون آئے گی، دو زبر یا دو زیر کے ساتھ ختم ہوگا تو پھر جمع یا نون کے ساتھ بنے گی۔ سمپلی مطلب کیا ہوا، ولدالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کیسے لوگوں پر غصہ ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں پر غصہ ہوتا ہے جو جانتے تھے، پتہ تھا حق کیا ہے، لیکن جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی سوچیں ذرا سا، اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سے ہماری امی، ابو، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست، کوئی بڑے، کوئی بزرگ، کوئی ٹیچر، کوئی بزرگ، کوئی اہم لوگ ناراض ہو جائیں، موڈ خراب ہو جائے، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہ جو کائنات کا خالق ہے، جس کے پاس ہم نے جانا ہے، ایٹ دی اینڈ ہم نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر وہ کسی سے ناراض ہو تو اس کا کتنا برا حال ہوگا۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، ان کی طرح کپڑے پہننے، چال چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو ہم اس طرح سے پسند کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن اور حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ جو ظالم، اچھا، مغضوب کون ہے؟ جنہیں پتا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کے عمل نہیں کیا۔ ضالین کون ہے؟ جنہیں پتا بھی نہیں تھا کہ ٹھیک بات کیا ہے اور انہوں نے ساری عمر صحیح بات پتا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہ نہیں جاننے کی کوشش کی میں کیوں آیا دنیا میں، کس لیے آیا، میرا مقصد کیا ہے۔ صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے رہے، پرواہ نہیں کی کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے مغضوب اور ضال میں۔ ناکام دونوں ہیں، ٹھیک ہے، ناکامی دونوں کو ملے گی، ایک نے جان بوجھ کے عمل نہیں کیا اور ایک نے اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے عمل نہیں کیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ کیسے؟ قرآن تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، نبی تو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیج دیا، اور وہ اپنی زندگی کا حق ادا کر کے گئے، پھر بھی اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود بھی ہم بھٹکتے رہیں۔ ہم قرآن سے صرف اس لیے دور رہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی۔ تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنا، سمجھنا آسان کر دے۔ اس کے لیے ابھی آپ پلان بھی بنائیں کہ میں قرآن کو سیکھوں گی، سمجھوں گی، اور اس کے لیے وقت بھی لگائیں۔ قرآن یقیناً آسان ہے لیکن وقت دینا پڑتا ہے۔ اور یہ دعا کریں اے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمیں صحیح بات نہیں معلوم تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے عادت نمبر 12، آخری عادت، عادت نمبر 12 کیا سیکھنے کو ملی؟ کہ ہم نے برے ماڈل، نمونے، مثالوں سے دور بھاگنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے۔ علم ولا الضالین، ولا اور نہ الظالم جو گمراہ ہوئے۔ ہاں، یہ جب سلائیڈ آتی ہے نا، یہ علم والی، آپ میرے کہے بغیر خود اونچی آواز میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ یہ آپ نے سیکھ لیا ہوتا ہے، ولدوالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ مشورہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت آپ یہ والی حدیث ذہن میں رکھا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے گا، میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ مثلا جب میں نے آپ سے کورس کے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں کبھی پتہ نہیں چلا، تو اب ہم نے مکمل سیکھ لی ہے نا، اب آپ کوشش کیجئے گا نماز میں اس بات کو سمجھنے کی اور اس بات کو محسوس کرنے کی کہ واقعی میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے مطابق جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। तो जवाब में अल्लाह कहते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ, मेरी इबादत की, मेरी बंदगी की, मेरी गुलामी की। अर्रहमान रहीम, जब मैं और आप कहते हैं अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह कहते हैं जवाब में उसी वक्त, हर नमाज के वक्त, हर सूरत फातिहा पढ़ते हुए, हर रकत में ऐसे ही होता है कि अल्लाह ताला जवाब देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। मालिकी यौमिद्दीन, जब हम ये कहते हैं तो अल्लाह कहते हैं मज्जादा नहीं अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। फिर जब मैं और आप कहते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बड़ी ही खूबसूरत बात है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जब हम यहाँ पहुंचते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ वो मांगेगा सब कुछ। और जब हम कहते हैं अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे के लिए है, जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा। कितना खूबसूरत मुकालमा है। जब सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हों तो इस बात को महसूस करें, ये आयत पढ़ें तो गौर करें कि जवाब में ये अल्लाह ने फरमाया है, जब ये पढ़ें तो सोचें कि अल्लाह ने ये फरमाया है। फिर पता चलता है कि वाकई हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, वाकई हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे हैं। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह को ने आपको वाकई मुंतखब कर लिया। ये बात आज आपको पता चली, और ऐसे पता चली कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा का तर्जुमा सीख लिया है। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए चुना है। इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें, इससे दूरी मत इख्तियार करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इस बात को कभी मत भूलें कि उसने आप पे ये एहसान किया है। और ये दुआ जरूर करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ किया करते थे, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा, मुझे मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब हम ग्रामर का पार्ट शुरू करें। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ग्रामर में हमें आज पढ़ना है सबक B4, 4B। 4B में पढ़ना क्या है? ग्रामर का मुजक्कर से मुअन्नस बनाना और उसकी जमा बनाना। ठीक है, मर्द औरत, और औरत की जमा क्या होगी? औरतें। ये तो बहुत सादा काम है, उर्दू में तो हमें पता है ना, हम करते हैं। मर्द की मुअन्नस क्या होती है, सब बताएं। औरत। औरत। और ये वाहिद है ना, मैं कहूँ औरत की जमा बनाएं तो फिर क्या कहेंगे? औरतें। औरतें। बस ये काम आपने आज अरबी में करना है। ठीक है, बहुत आसान काम है। कैसे करेंगे सारे मिल के बताएं। ग्रामर हम करेंगे TPI के जरिए। TPI क्या है सारे बताएं ना, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। चलें बताएं, सुनिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल बोलिए, से कीजिए, बताइए, दिल मिलकर से कीजिए। कीजिए, मिलकर कीजिए। हाँ, ये सारे काम करेंगे ना तो आपको वाकई कुरान सीखना बहुत आसान लगेगा। थोड़ा सा पिछला सबक दोहरा ले। अल करीम सेंटर से ये वाला टेबल कोई दोहराएगा क्विकली, टाइम नहीं लगाना। अल करीम सेंटर, इशारों के साथ। हुआ वो, तुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नानू हम सब। शाबाश, ठीक है। ये है इसम जमीर जो अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये 6 लफ्ज कुरान में 1295 दफा आए हैं। हमने पहली क्लास से सीखा लफ्ज की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम होता है या किसी की कोई खूबी, खामी होती है। और इसम की पहचान है कि इसम के शुरू में अल आता है या उसके आखिर पे तनवीन आती है। तनवीन का मतलब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। इसम की एक और भी पहचान होती है कि उसके आखिर पे वाव नून आता है, या फिर या नून आता है, या फिर अलिफ्ता आती है। उसके बाद दूसरी किस्म है फेल। फेल क्या होता है? जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। और हर्फ,
جو اسموں اور فعلوں کو، اسم اور فعل دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں یہ، بی لی من فی کی طرح کے۔ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں اسم، فعل اور حرف کو ابھی سائڈ پہ چھوڑ دیں، ہم اسم سیکھ رہے ہیں کہ بڑے چھوٹے چھوٹے آسان سے اسم ہم نے سیکھے تھے جو مذکر ہیں، جیسے مسلم مسلمان مرد، مؤمن مومن مرد، صالح نیک مرد، کافر کفر کرنے والا انکار کرنے والا مرد، مشرک شرک کرنے والا مرد، منافق دوگلا پن کرنے والا مرد، منافقت کرنے والا مرد۔ تو اس کی جمع بنانی تو بہت آسان تھی نا، واو نون لگا دیا، مسلمون مؤمنون صالحون کافرون مشرکون منافقون۔ اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر یہاں دو پیش نہ ہو، دو زبر دو زیر ہو، تو پھر ہم کہیں گے مسلمین مؤمنین صالحین کافرین مشرکین منافقین، ہے نا؟ یہ والا کانسیپٹ جمع سالم کہتے ہیں۔ کیوں سالم؟ کیوں؟ پورے کا پورا لفظ ایز اٹ از جمع میں آتا ہے، جو واحد میں لکھا ہوتا ہے نا مسلم، مسلم لفظ ہی اٹھا کے آپ یہاں مسلم لکھ دیں گے، اور اس کے آگے آپ یا تو واو نون لگائیں گے یا پھر یا نون لگائیں گے۔ تو اگر دو پیش والا لفظ ہے تو آپ واو نون لگا دیں، مسلمون سے مسلمون جمع بن جائے گی۔ اور اگر لفظ ختم ہو رہا ہے دو زبر یا دو زیر پہ، تو پھر یا نون لگا کے مسلمین جمع بن جائے گی۔ اسی طرح مؤمنون کی جمع مؤمنون، اور مؤمنن یا مؤمنین کی جمع مؤمنین بنے گی۔ پھر صالحون کی جمع کیا بنے گی؟ سارے بتائیں۔ صالحون۔ اور اگر یہ لفظ صالحن یا صالحین ہو تو پھر کیسے جمع بنے گی؟ صالحین یا نون کے ساتھ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کسی واحد اسم کے ساتھ واو نون لگا کر جمع کب بنانی ہے اور یا نون لگا کر جمع کب بنانی ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ نے ٹیبل سیکھا تھا، یہ بھی اسم ضمیر ہیں، لیکن یہ وہ والے اسم ضمیر ہیں جو کسی کے ساتھ، کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو النافع سینٹر میں سے کوئی کروائے اشاروں کے ساتھ جلدی سے۔ تو اس کا، ہوں ان سب کا آپ کا، بھی میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے آپ کو ہو ہم کا جی کم نا کو جوڑ کے لکھنا بھی سکھا دیا۔ ابھی میں نے کہا تھا نا یہ الگ نہیں لکھے جاتے، یہ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں۔ تو اگلی ہی سلائیڈ میں یہ دیکھیں وہ جوڑ کے دکھا بھی دیے، ہو ہم کا جی کم اور یہ نا، ان سب کو جوڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ رب یعنی اسم کے ساتھ۔ تو رب ہو بن گیا۔ اب یہ والا ٹیبل دورانی کمپلیکس، دورانی کمپلیکس سے کوئی کروائے یہ سامنے والا ٹیبل جلدی سے اشاروں کے ساتھ۔ ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ شاباش، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آج تو آپ تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ مذکر یعنی وہ مسلم مومن صالح، وہ مذکر تھے نا، ان سے مؤنث بنانی ہے آپ نے، اور پھر اس مؤنث کی جمع بنانی ہے، کیونکہ وہ جو مذکر تھے ان کی جمع تو آپ نے بنانی سیکھ لی نا، مسلم سے مسلمون اور مسلمین، مؤمن سے مؤمنون مؤمنین۔ اب ہم اس کی مؤنث اور اس کی جمع سیکھیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے ہم نے کورس شروع کیا تھا، گرامر شروع کی تھی ہم نے، گرامر شروع کی تھی ہوا سے۔ سب سے پہلی یہ بات تھی ہوا۔ ہوا کیا ہوتا ہے؟ وہ، اور وہ کون؟ وہ مرد۔ میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا نا، اگر میں دایاں ہاتھ ہی استعمال کروں گی تو اس کا مطلب ہوگا میں مذکر کی، مرد کی بات کر رہی ہوں، اور اگر میں بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ استعمال کروں گی تو اس کا مطلب ہے میں مؤنث کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ایک انگلی استعمال کروں گی تو یہ واحد کی طرف اشارہ ہے، اگر میں زیادہ انگلیاں استعمال کروں تو یہ جمع کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہوا، ہوا وہ مرد، اس کے مقابلے میں ہیا وہ عورت۔ کتنا آسان ہے، سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ ہوا کیا یا مطلب ہوگا؟
हिया क्या मतलब वो हुआ? औरत। अब देखिए, मुजक्कर को उन्होंने हरे रंग से शो किया हुआ है, मुअन्नस को उन्होंने गुलाबी रंग से शो किया हुआ है। तो चलें जी, आपके लिए गुलाब का फूल भी, हम सब मुअन्नस हैं, ये देखें ना, ये दुरानी कॉम्प्लेक्स और अशकूर और ये अल करीम और रहीम में बच्चियों ने पिंक कलर के दुपट्टे लिए हुए। पिंक कलर वैसे ही मुअन्नस की निशानी होती है। ठीक है, तो हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। समझ आ गई? कितना आसान सबक है। हुआ की मुअन्नस हिया, ये तो आपने सीख ली। अब जो लफ्ज मुस्लिम था ना, मुस्लिमा, मुस्लिमुन, दो पेश वाला लफ्ज है ना, इसकी मुअन्नस पता है क्या बनेगी? मुस्लिमातुन। क्या किया है हमने? पूरा का पूरा ये लफ्ज उठाया है, यहां पे लिख दिया, आखिर पे गोलता लगा दी, इसके ऊपर जबर लगा दी, ये बन गया मुस्लिमातुन। ठीक है, मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन मुसलमान औरत, मुमिनुन मोमिन मर्द, मुमिनातुन मोमिन औरत, सॉलिहुन नेक मर्द, सॉलिहातुन नेक औरत, काफिरुन इनकार करने वाला मर्द, काफिरतुन इनकार करने वाली औरत, मुशरिकुन शिर्क करने वाला मर्द, मुशरिकातुन शिर्क करने वाली औरत। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुशरिकुन के नीचे मुनाफिकुन लिखा हुआ है, मुनाफिकुन, तो उसकी मुन्नस कैसे बननी चाहिए? नाफिकतुन। मुनाफिकातुन, शाबाश। कितना आसान है, आखिर पे गोलता लगानी है, बस मुअन्नस बन जाएगी। तो मुजक्कर से मुअन्नस बनानी कितनी आसान है। ठीक है, आपने सीख ली। अब दुरानी कॉम्प्लेक्स से कोई बच्चा ये वाला टेबल सिर्फ मुअन्नस वाला जो है ना, ये जल्दी से करवाएं जरा, सिर्फ मुअन्नस वाले अल्फाज बोले। मुस्लिमातुन मोमिनातुन सालिमतुन, काफिरतुन, मुशरिकतुन। शाबाश, ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर हम इसका बोलचाल शुरू करें तो वो भी बहुत आसान है। हमने शुरू में सीखा था हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान मर्द है, तो इसका उलट क्या होगा? हुआ का हिया उलट क्या होगा? मुस्लिमत, हिया हिया। मुस्लिमतुन। और मुस्लिमुन का उलट क्या होगा? मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन। यानी उलट उलट का मतलब उस मुजक्कर की मुअन्नस। ठीक है, तो हुआ मुस्लिमुन। हिया मुस्लिमतुन। अब सारे सारे सेंटर्स, सारे स्टूडेंट्स मिलके बताएं, हुआ मुमिनुन, हुआ मुस्लिमतुन। हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन। हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन। हुआ शाकिरुन। हिया शाकिरतुन। शाबाश, देखिए कितना आसान है ना मुजक्कर से मुअन्नस बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप खुश हो जाएं, ये अल्फाज कुरान में आप ग्रामर नहीं सिर्फ सीख रही, अरबी ग्रामर नहीं सीख रही, आप कुरान के लफ्ज सीख रही हैं। अब कुरान में जहां मुअमिन लिखा होगा, आपको पता होगा कि मुअमिन से क्या मुराद है। मुअमिनातुन आप पढ़ेंगी तो आपको फर्क पता होगा कि यहाँ मुअमिनातुन क्यों लिखा हुआ है, मुअमिनुन क्यों नहीं लिखा हुआ। मुअमिनुन लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, मुअमिनातुन लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। ये आप कुरान के लफ्ज और कुरान के कॉन्सेप्ट सीख रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुअन्नस की मिसाल ऐसे भी है, हम अक्सर जब सहाबा कराम का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं रजी अल्लाहु अन्हु, जैसे अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, उससे, यानी ये किसी मर्द का जिक्र होता है, अबू बकर अल्लाह ताला राजी हुआ उससे। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, आयशा अल्लाह राजी हुआ उससे, यानी हजरत आयशा से। तो ये हु और हा का फर्क है। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। हु उस मर्द का, हा उस औरत का, या हु उस मर्द से, हा उस औरत से। तो ये हु और हा का फर्क है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? रब्बू हु के मुकाबले पे उस मर्द का रब, मैं कहूं उस मर्द का रब रब्बू हु, इसकी मुअन्नस करें तो आप क्या कहेंगे? रब्बुहा। रब्बुहा। ठीक है, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत का की किताब,
अच्छा, کوئی اور لفظ بھی ایڈ کرتے ہیں. اگر میں کہوں قلم، ٹھیک ہے، قلم، ٹھیک ہے، یہ پین، قلم، تو اس عورت کی قلم، اس کی عربی کیا ہوگی؟ قلم. ہاں، ہاں. ٹھیک ہے. عربی میں قلم قلم ہی ہے، ٹھیک ہے، قلم. ہاں، ٹھیک ہے، قلم. ہاں، اس عورت کا قلم. تو یہ دیکھیں، ربہ، جواب آپ نے دینا ہے. ربوہا. دینہ، دینہا. دینوہا. کتابہ، کتابوہا. رسولہ، رسولوہا. اسمہ. اسموہا. یہ جو اسم ہو ہے نا، اس کا مطلب ہے اس مرد کا نام. اسم کہتے ہیں نام کو، اسم ہو اس مرد کا نام. تو یہ جو آپ نے جواب میں کہا اسم ہا، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اس شاباش، عورت کا نام. اس عورت کا نام. کتنا آسان ہے. کوئی چیز ابھی تک مشکل آئی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے نا. ذرا بات چیت کر لیں عربی میں. من ربوہا. پہلے تو بتائیں آپ کے ذہن میں ربی اس کا اللہ. ربی اردو. اللہ، آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا ہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من میرا. اس من کا من رب کون ہے؟ اس کا. جی. من کون؟ من. ربو رب. ہا اس عورت کا. اس من عورت. ربوہا، اس من. عورت کا رب کون رب ہے؟ کون ہے؟ آپ جواب دیں گے رب اللہ. ٹھیک ہے، اس کا رب اللہ ہے، یا اللہ ربوہا، دونوں طرح سے جواب ہو سکتے ہیں. اللہ. اب دیکھیں، ماں، ماں کا مطلب ہے کیا. من کا مطلب کون، ماں کا مطلب کتاب کیا. اگلا لفظ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، کتابو ہاں، اس عورت کی کتاب کیا ہے. اب آپ کیا ہاں. جواب دیں گے؟ کتاب القرآن. کتاب القرآن. شاباش، ماشاءاللہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ویری گڈ. من کون، رسول، رسول ہا اس کا، اس عورت کا رسول کون ہے؟ رسولہا. ٹھیک ہے، رسولہا کا لفظ تو آپ بولیں گے نا. آگے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من رسولہا، رسولہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑے اہم سوال ہیں، ان پہ غور کریں، قبر میں بھی ہم سے پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے. ما اسمہا، اس عورت کا نام کیا ہے. اسمہا جو بھی ہے، عائشہ، زینب، فاطمہ. ٹھیک ہے، تو اسمہا زینب، اس عورت کا نام زینب ہے. آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. آسان ہے نا. کتنا آسان کانسیپٹ ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا. ہو سے ہم ہا بنا لیں گے، ہوا سے ہیا بنا لیں گے، اور باقی چیزیں ویسے ہی چلیں گی. اور جب آپ نے جمع بنانی ہوگی، یہ جیسے دیکھیں، مسلمون سے مسلماتن مؤنث بنی تھی. اب مسلماتن کی جو جمع بنانی ہے نا، کچھ بھی نہیں کرنا، الف تا لگا دے. مسلماتن واحد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مسلماتن اس کی جمع ہے. یعنی اس لفظ پورے پورے کے پورے مؤنث والے لفظ کو اٹھائیں، مسلم، آگے گولتا کو ہٹا کے الف تا لگا دیں، تو جمع بن جائے گی. آسان ہے نا. مسلماتن ایک مسلمان عورت، مسلماتن مسلمان عورتیں، مؤمناتن ایمان والی عورت، مؤمنات ایمان والی عورتیں، صالحاتن صالحات. نیک عورت، صالحاتن نیک عورتیں، کافراتن انکار کرنے والی عورت، کافرات انکار کرنے والی عورتیں، مشرکاتن شرک کرنے والی عورت، مشرکاتن شرک کرنے والی عورت. اچھا، فرض کریں میں کہوں مشرکاتن کے نیچے منافقاتن لکھا ہوا ہے، منافقاتن، تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ منافقاتن. ویری گڈ. ٹھیک ہے. الشکور کمپلیکس، الشکور کمپلیکس، آپ میں سے کوئی بچی صرف یہ جو مؤنث والی جمع ہے نا، جسٹ یہ ذرا کوئکلی ریوائز کریں. یہ جو جمع ہے نا، پنک کلر میں لکھی ہوئی، یہ دہرانی ہے.
آواز نہیں آ رہی. شاباش, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب اگر تو وہی بیسک کانسیپٹ, جیسے مسلمون میں ہم نے کہا تھا دو پیش پہ لفظ ختم ہو تو اس کی واو نون والی جمع بنتی ہے. تو اگر دو پیش پہ مسلماتن لکھا ہوا ہے نا, تو اس کی جمع مسلماتن ہوگی. مؤمنتن اس کی جمع مؤمناتن. صالحتن اس کی جمع صالحاتن. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو پیش پہ نہ ختم ہو رہی ہو, وہ مؤنث دو زبر یا دو زیر پہ ختم ہو رہی ہو, تو مسلمتن یا مسلمتن لکھا ہوگا. پھر اس صورت میں ان دونوں کی جمع ایک طرح سے بنے گی, اور وہ بنے گی دو پیش کی بجائے دو زیر کے ساتھ. یعنی اگر مسلمتن بھی لکھا ہوا ہے نا, تو جمع مسلماتن ہوگی. اسی طرح مسلماتن لکھا ہوا ہے تو مسلماتن. مؤمنتن کی جمع مؤمناتن. مؤمنتن کی جمع مؤمناتن. اسی طرح صالحتن, اس کی جمع کیا ہوگی؟ صالحتین صالحاتن. اور صالحتن کی جمع بھی صالحاتن بنے گی. بہت آسان کانسیپٹ ہے. جب آپ اسے بار بار دیکھیں گی نا, صرف دیکھ کے پڑھیں گی, آپ کو یہ خود بخود یاد بھی ہو جائے گا, سمجھ بھی آ جائے گا, اور اتنا اچھا سمجھ آ جائے گا کہ آپ زبانی خود بخود لکھ بھی سکیں گی. بس اسے غور سے بار بار دیکھیں کہ دو پیش والے کی جمع دو پیش کے ساتھ آتی ہے, دو زبر والی یا دو زیر والی واحد مؤنث کی جمع دو الف تا میں دو زیر کے ساتھ آتی ہے. بار بار دیکھیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا بتائیں ذرا, ربہم, میں ایک اشارہ کرنے لگی ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے اس کا اشارہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. ربہم غلط ہے غلط ہے. غلط ہے اچھا شاباش, ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. مجھے یہ اشارہ کیسے کرنا چاہیے؟ اس طرح دائیں طرف. ویری گڈ, دائیں میرے طرف دائیں کروں ہے گی. ربہم ان کا رب. اچھا اب میں ایک اشارہ کرتی ہوں, آپ مجھے بتائیں ٹھیک اشارہ کیے؟ کریں دینکم, جی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے, جی آپ سب ٹھیک ہے کا دین. ویری گڈ. تو یہ آپ اپنے دماغ کی بجلیاں جگا رہی ہیں, چمکا رہی ہیں. آپ نے یہ فائدہ ہوتا ہے TPI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ قرآن کی گرامر کو سیکھنے کا, کہ آپ کا دماغ اس کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے. اچھا, ہماری کتاب, اشارہ ہوگا ہماری کتاب. کتابو نا, کتابو نا, ہماری کتاب, کتابو نا. ان سب کا دین. لفظ نہ بتائیں, اشارہ بتائیں. ان سب کا دین, یہ اشارہ ہوگا ان سب کا دین. نہیں کیسے ہوگا؟ میم رائٹ سائڈ سے کریں گے. رائٹ دائیں سائڈ طرف پہ ہوگا ہوگا, اور یہ ہوگا دینو, دینو ہم سب ہم. ٹھیک ہے, دینو ہم, ان سب کا دین, ان سب کا دین. تو یہ ایسے آپ وہ کرتے ہیں. نقطۂ تعلیم کیا ہے کہ پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا آواز, نظر, کہانی, تصویر, ویڈیو, احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بجلیاں ہی چمکائی تھیں. تو دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جلدی یاد ہوتا ہے. جیسے دیکھیں ابھی آپ نے آزما کے دیکھ لیا کہ اشاروں سے آپ کو بات زیادہ جلدی سمجھ آئی. تو میں نہیں جلدی یاد ہوتا ہے اور وہ دیر تک یاد رہتا ہے. فرض کریں اگر بھول بھی گیا ہے تو وہ یاد جلدی آ جاتا ہے. یہی خاص فائدہ ہے TPI کا, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس لیے جب میں کلاس میں بار بار کہتی ہوں نا اشارے کریں, اشارے کریں, تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. یہ آپ کو زیادہ جلدی اور زیادہ اچھا سکھانے کے لیے آسان طریقہ ہوتا ہے. TPI کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ سب مل کے بتائیں مجھے کیا ہے. یہ سوچیے بولیے ہوں تو سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, تصور کیجئے, پورے احساس کے ساتھ پڑھیے, مضمون کو یاد کیجئے, تعامل کیجئے, یعنی مل کر کیجئے, انٹریکشن کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے.
الحمدللہ سبق نمبر 4 مکمل ہوا. ہم نے آج تک کے کلاس کے آخر پہ 44 الفاظ سیکھ لیے، لیکن یہ 44 الفاظ کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں، یہ 15,000 سے زیادہ دفعہ قرآن میں آئے ہیں. الحمدللہ ہمارے الفاظ معنی کو سیکھنے کی بیٹری بھی جو ہے وہ اوپر ہو رہی ہے، اور اس طرح ہم دیکھیں گے کہ یہ 50% سے اوپر جائے گی. 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں، اور اپنے انتخاب کیے جانے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر ادا کرنا ہے. پاکٹ بک کا بار بار استعمال کریں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھائیں. دوسروں کو سکھانا آسان بھی ہے، اور اس کا پہلا فائدہ، بڑا فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم خود اچھا سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیں گے. آپ بھی انشاءاللہ ٹیچر بنیں گے، اور قرآن کو سکھانے والوں میں سے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.